बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शारह दस्तूर। आज पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए एक अच्छी खबर, वो ख़बर जो है वो खेल के मैदान से है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 साल बाद वनडे सीरीज़ में हरा दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 22 साल बाद उनकी सरजमीन पे ये हराया है। हमने देखा है कि पहले मैच के बाद जो बाकी दो मैचेस थे उसमें पाकिस्तानी बॉलर्स ने, पाकिस्तानी बैटर्स ने भरपूर परफॉर्मेंस का और भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उन्होंने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया ऑस्ट्रेलियन टीम को, बॉलिंग के मैदान में भी और बैटिंग के मैदान में भी। तो ये एक पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए अच्छी खबर है आज की, और इस पर पूरी पाकिस्तानी कौम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। तो ये तो मैच था खेल के मैदान से, लेकिन एक और मैच भी हम खेल रहे हैं और वो हम खेल रहे हैं मईशत के मैदान में। यानी हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसे कैसे ख़त्म किया जाए, और उसके लिए ज़ाहिर है कि हुकूमत अपनी हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रही है। जो ही हम देखते हैं, हमने हमेशा से देखा है कि जब पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब चलने लगती है तो पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान के हवाले से भी इसको अदम इस्तेहकाम करने की कोशिशें और साजिशें शुरू हो जाती हैं। दुश्मन प्रॉक्सीज़ एक बार फिर मुतहर्रिक हो गई हैं और हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की एक नई लहर आई है। गुज़िश्ता रोज़ कोयटा में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, धमाका हुआ, जिसमें कई शहादतें हुईं, कई लोग उसमें ज़ख्मी हुए। आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कोयटा पहुँचे, उनकी वज़ीर आला सरफराज बुगटी से मुलाकात हुई, इजलास की उन्होंने सदारत की अमन व अमान के हवाले से, और उसमें कोयटा धमाके की जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो पेश कर दी गई है और इस अज़्म का इजहार किया गया है कि हर सूरत में दहशत गर्दों का मुकाबला किया जाएगा और दहशत गर्दी का सर कुचला जाएगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जारी हैं। आज भी शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है, स्पिनवाम के इलाके में ये ऑपरेशन हुआ है और ISPR के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान 6 खवारजियों को हलाक कर दिया गया है। खवारजी इस दौरान ज़ख्मी भी हुए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। ये वक्त है कि तमाम जो सियासी क़ुव्वतें हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, भले वो सियासी हों भले वो इदारे हों, उन्हें एक सफ़े पे आना होगा और मिलकर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ न सिर्फ अज़्म का इजहार करना है बल्कि इसके तदारुक, इसके ख़ात्मे के लिए भी अपनी कोशिश करनी है और अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है। तो आज हम अपने प्रोग्राम में ये सवाल भी उठाएंगे कि क्या तमाम सियासी क़ुव्वतें इस मामले पे एक हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस मामले पे एक हैं, क्योंकि हमें एक तरफ तो हुकूमती इत्तेहाद नज़र आता है, फिर हमें एक तरफ अपोजिशन नज़र आती है। अपोजिशन में ज़ाहिर है जमीयत उलमा इस्लाम भी है, तहरीक इंसाफ बड़ी अपोजिशन है, लेकिन तहरीक इंसाफ का बहसीयत अपोजिशन वो किरदार सामने नज़र नहीं आ रहा जो उसे करना चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ भी सवाबी में एक जलसा हुआ और उसमें भी तहरीक इंसाफ ने और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर नई धमकियाँ दी हैं कि जी बानी अपने जो पार्टी के बानी हैं उनकी रिहाई के लिए एक बार फिर वो इरादा रखते हैं कि वो दोबारा से वफाक पर चढ़ाई करें या फिर वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ इक़दामात करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या तहरीक इंसाफ की जो मनफी सियासत है ये भी किसी लम्हे ख़त्म होगी, क्योंकि वो निज़ाम का हिस्सा है, वो एक सूबे में उसकी हुकूमत है, वहाँ पर उनके वज़ीर आला हैं, वहाँ पे उनकी अक्सरियत है, लेकिन गवर्नेंस का जो हाल है वो हम सबके सामने है। गवर्नेंस वहाँ पर कमज़ोर है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, वहाँ का तालीमी निज़ाम इस वक्त जमूद का शिकार है, वहाँ के जो स्कूल्स हैं वो उसमें हम देख रहे हैं जो सरकारी स्कूल हैं उनकी क्या हालत है, जो सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं उनकी क्या हालत है, तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं वहाँ पर, तो उस जानिब भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो आज हम इन तमाम मामलात पर अपने प्रोग्राम में बात, और उसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में तज्ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी मलिक मंजूर अहमद। मलिक साहब आपको खुशामदेद कहते हैं। तज्ज़ियाकार बाबर गोरसी, आपको भी हम खुशामदेद कहते हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद। जनरल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल साहब, ज़ाहिर है ये दहशत गर्दी की एक नई लहर है, वाक़यात हो रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी वाक़यात हुए हैं, हमें कुछ एक बड़ी कंपोज किस्म की, एक कम्प्रहेंसिव किस्म की जामे हिकमत अमली के साथ अब इनके खिलाफ जाना होगा, क्योंकि ऑपरेशंस तो इसमें हो रहे हैं लेकिन ज़ाहिर है तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी मिल बैठना होगा इस मामले में।
جی ہاں جاوید صاحب، پہلے تو بہت شکریہ آپ کو پروگرام میں انوائٹ کرنے کا، اور جیسے کہ آپ نے انٹرو میں کہا کہ ان حالات میں جو آج خوشخبری پاکستانی کرکٹ ٹیم نے ہمیں دی ہے، ہماری طرف سے بھی ان کو بہت مبارک، اور یہ پاکستانی عوام کو مبارک۔ میں معذرت چاہوں گا، ایک ہمیں فوری طور پر ایک بریک کی طرف جانا ہے، ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ درست ہر وقت بر وقت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی جنرل صاحب زاہد صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیے کہ کسی ایک اور جامع حکمت عملی کے ساتھ جانا پڑے گا تمام سٹیک ہولڈرز کو ان کے خلاف. جی جاوید صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پہلے نیشنل ایکشن پلان 2014 میں پھر 21 میں ہم نے اس کو ریوائز بھی کیا وہ آلریڈی ایک کمپریہنسو پلان ڈاکومنٹ جو ہے وہ موجود ہے پاکستان کے پاس. دیکھیں ابھی ہمیں جو اس وقت جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ایک ہول آف اے نیشن اپروچ کی ہے. میں نے اس دن بھی آپ کے پروگرام میں اس کے اوپر بات کرتے ہوئے بڑے تفصیل سے یہ ذکر کیا تھا کہ اس وقت ہمیں پوری نیشن کو ایک اسٹریٹجک پاز کی ضرورت ہے ایکسیپٹ اکانومی اینڈ سیکیورٹی. ہماری یہ جو پولیٹیکل انریسٹ ہوئی ہے انسٹیبلٹی ہے یہ جو ہے کسی ہماری اکانومی کو بھی ہماری سیکیورٹی دونوں کو چیلنج کر رہی ہے. اور دیکھیں دشمن پاکستان اس وقت ٹارگٹ ہے ایک انٹرنیشنل اپلیکیشن کا, پاکستان ٹارگٹ ہے پراکسی وار اور پاکستان ٹارگٹ اس وقت اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم اور پراکسی وار کی کلیبریشن کا تھرو افغانستان بائی انڈیا. اور وہ کوئی موقع ہم ایسا ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا جس پہ وہ پاکستان کو ٹارگٹ نہ کرو. پاکستان کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان میں شورش ہے اس میں وہ ٹارگٹ کرتا ہے سی پیک کے پروجیکٹس کو اور چائنا کو. تو اس کا پورا اگر آپ پورا ایک فریم ورک دیکھیں جو اس یہ اپلیکیشن ہو رہی ہے جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی ہے جو انڈو پیسیفک پالیسی ہے امریکہ کی اس میں جو انڈیا کا رول ہے جس میں چائنا کو انہوں نے کاؤنٹر کرنا ہے اور اس کے بعد انڈیا کا اپنے آبجیکٹیوز آ جاتے ہیں ڈی اسٹیبلائزیشن آف پاکستان یہ اس کا گٹھ جوڑ ہو رہا ہے. پھر افغانستان کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو وہاں پر ایک عبوری حکومت جو ہے وہ انفارچونیٹلی آرڈر نہیں لا سکی وہ ڈس آرڈر لایا اس نے افغانستان میں اور وہ بھی ٹارگٹ کر رہی ہے کیونکہ ان کے پاس اب بیچنے کو ٹیررزم کے علاوہ ان کی کوئی ایفرٹ اور نہیں ہے. تو وہاں پر اسلحہ موجود ہے. یہ میں انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں تو وہ ٹی ٹی پیز کو یہ خوارج اویلیبل ہے انڈیا کو یہ ساری اپلیکیشن پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے. یہ کسی ایک جماعت کسی ایک صوبے کسی ایک قوم کسی ایک ادارے کے خلاف نہیں ہے یہ پاکستان کے خلاف ہے. تو ہمیں یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہول آف اے نیشن اپروچ ہم نے کرنی ہے. دیر از نو ادر چوائس. میں تو کہتا ہوں چوائس ہی نہیں ہمارے پاس. تمام صوبائی اب دیکھیں نیشنل ایکشن پلان میں جیسے بلوچستان کی حکومت کو دیا گیا ہے یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ وہ نیگوسیشن کرے اس کو دی. اسی طرح خیبر پختونخوا سب سے امپورٹنٹ صوبہ ہے تو وہاں کی گورنمنٹ کے بغیر ان کی مین فوکس میں کہتا ہوں اسٹریٹجک پاس میں جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ اکانومی اور سیکیورٹی تو خیبر پختونخوا کی حکومت کا اولین ترجیح جو ہے وہ یہاں کی سیکیورٹی ہونی چاہیے. اور پلان ہمارے پاس موجود ہے. ہمیں ضرورت ہے تو ول کی کہ ہم نے اب اس چیز کو کرنا ہے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ورنہ پاکستان کے حالات تھوڑے سے تشویشناک ہیں اور خطرناک ہیں. جنرل صاحب آپ کے کہنے کا مطلب گویا یہ ہے کہ یہی جو دہشت گرد عناصر ہیں یا یہی جو پراکسیز ہیں یہ پھر ظاہر ہے سماجی معاشی اور سیاسی کمزوریوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. جی دیکھیں بریڈنگ گراؤنڈ تو یہی ہے. دیکھیں پاکستان کو دو قسم کے خطروں سے ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں. دو تھریٹس ہیں. بلوچستان کے جو لوگ ہیں جو بلوچستان میں جیسے بی ایل اے ہے بی ایل ایف ہے یہ وہ لوگ ہیں جو انڈیا کے ساتھ مل کر انڈیا کی شے پہ پراکسی وار کا ان کا کلائنٹ ہیں. اس وقت جو کلائنٹ ان کے اویلیبل ہیں اور ان کے بہاست پہ ہمارے آلٹر کرنا چاہتے ہیں ہماری جغرافیہ کو ہمارے نقشے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. وہ ایک آزاد بلوچستان کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ اور سامنے انہوں نے رکھا ہوا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں گورننس کی خلاف ورزیاں. ایسی بات نہیں ہے کیونکہ وہ آئین پاکستان کے نیچے رہنا ہی نہیں چاہتے تو اس لیول پہ وہ چلے گئے. جس لیے میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سیریسلی ہم نے ان کو لینا ہے کائنیٹک آپریشن سیریسلی. تو وہ تو ہمارا آلٹر کرنا چاہتے ہیں ہمارا جغرافیہ ہمارا نقشہ. جو خیبر پختونخوا میں لوگ ہیں جو ٹی ٹی پی کی شکل میں آئے ہیں ود دی سپورٹ آف افغانستان اینڈ ود دی سپورٹ آف انڈیا یہ ہمارا طرز حیات بدلنا چاہتے ہیں. وہ اپنا جو نام نہاد اسلام ہے جو اسلام اس لیے تو ان کو خوارج کہہ رہے ہیں ہم اس لیے تو یہ خوارج ہے کہ وہ نام تو اسلام کا یوز کر رہے ہیں. وہ جو مذہب اور اسلام ہمارے اوپر لانا چاہ رہے ہیں وہ ہمارا طرز حیات بدلنا چاہتے ہیں. تو ہمارے پاس آلریڈی ہم ایک آئین میں بندھے ہوئے ہیں ایک سٹیٹ ہیں وی آر ناٹ این آرڈنری سٹیٹ. ہمیں ہماری لیڈرشپ کو چاہیے ہمارے لوگوں کو چاہیے ہمارے ذمہ داران کو چاہیے کہ انڈرسٹینڈ کریں سٹیٹ ہوتی کیا ہے. سٹیٹ ہوتی کیا اس کے آئین پہ ہمیں یہ ہمارا مذہب بھی اسی میں پروٹیکٹڈ ہے ہمارا انسانیت بھی اسی میں پروٹیکٹڈ ہے
ہماری قوم بھی اسی میں پروٹیکٹڈ ہے, اور آئین کے اندر جو رہ رہے ہیں ان سے آپ نیگوسیشن کریں, بات چیت کریں. جو آئین کے باہر ہے, جو پاکستان کی ریاست کے خلاف ہے, ان کے ساتھ سختی سے ہمیں ملنا ہوگا, ان کے ساتھ نپٹنا ہوگا. آلریڈی ہم پیس کو بہت چانس دے چکے ہیں. تو آئی تھنک پاکستانی عوام کی جانیں اتنی فضول نہیں ہے کہ وہ قربان ہوتی رہیں, ہم روز آنسو بہاتے رہیں اور ہم روز ایک ہی رٹ کرتے رہیں. میرا خیال میں پاکستان کی عوام بھی ہم سے سوال کر رہی ہے, حکومتوں سے سوال کر رہی ہے کہ آپ ہمارے لیے اس ڈومین میں کیا کر رہے ہیں. تو اب لاشیں اٹھانے کا وقت ختم ہو چکا ہے, اب ڈیلیورنس کا وقت ہے, پرفارمنس کا وقت ہے, اور جو ذمہ داریاں آپ کو آئین میں سونپی گئی ہیں جن جن حکومتوں کو, خدارا آپ ان ذمہ داریوں پہ پہلے توجہ دیجئے اور پیچھے کر دیجئے اپنی باقی پریارٹیز. یہ آپ نے جلال صاحب بڑی اہم بات کی ہے, اور اس سے کچھ مزید بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں, وہ لے کے میں دوبارہ بھی آپ کے پاس آتا ہوں. لیکن ملک منظور صاحب وہی سٹیک ہولڈرز کو, دوسری طرف تو ہمیں نظر آتی ہے اپوزیشن کی ایک منفی سیاست نظر آتی ہے. یعنی آپ نے دیکھا گزشتہ روز بھی سوابی کے اندر وہ ان کا جو مقصد ہے تحریک انصاف کا, وہ تو بالکل ایک فوکس ہے کہ جی ہم نے تو اپنے بانی کو رہا کروانا ہے. یہ بانی اس طرح سے تو رہا نہیں ہوں گے, وہ تو قانونی مسائل ہیں, عدالتوں میں جانا ہوگا, پاکستان کے قانون اور عدالتوں میں ان کے فیصلے ہونے. جی بالکل جاوید صاحب, بہت شکریہ. دیکھیں یہ جو دوز تعدلی اور اس طرح کے یہ جو مفادات کی سیاست ہے, اور اس کے لیے آپ یعنی کہ ریاست پہ چڑھائی کریں اور آئے روز ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو جو ہے وفاق کی حکومت کو دھمکیاں دیں, تو یہ طرز حکمرانی تو نہیں ہے نا. آپ نے بڑا ابتدائی جو انٹرو ہے بڑا آپ کا جامعہ تھا کہ وہاں اسکولوں کی حالت دیکھیں, وہاں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے, پاورٹی دیکھیں, اسکول بند ہو رہے ہیں, یونیورسٹی ہیں, ہیلتھ ایشوز ہیں, لا اینڈ آرڈر, سیکورٹی کی جو صورتحال ہے. جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ تمام اگر سیاسی سٹیک ہولڈر ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آتے, اور یہ جو سیاسی تقسیم ہے, سیاسی جو نفرت ہے, اس سے دیکھیں دہشت گرد تو فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ایک منقسم جب ایک سیاسی ایک ڈھانچہ ہوگا اور ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے روز جو ہے جلسے جلوس اور دھرنا اور حلف لیے جا رہے ہیں کہ جی آپ نے واپس نہیں آنا. تو دیکھیں رول آف لا کی بات کریں نا کہ عدالتوں میں معاملہ ہے, جو بھی آئین میں جو بھی عدالتوں نے ریلیف دینا ہے عدالتوں سے ملنا ہے, لیکن آپ ایک چڑھائی کر کے ایک لیڈر کو کیسے رہا کر سکتے ہیں, پہلی بات تو یہ. اور دوسری یہ بات ہے کہ جو سیکورٹی کی صورتحال ہے بہت تشویشناک ہے, اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی وابستگیوں اور مفادات سے بالا تر ہو کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا. ادروائز جو دہشت گرد ہیں وہ اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے ایک معصوم لوگوں کو جس طرح وہ نشانہ بنا رہے ہیں, اور یہ جو پولیٹیکل انریسٹ اور یہ جو انسیکیورٹی کی صورتحال ہے, اس سے ملک کی معاشی جو صورتحال ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. کہ جب بھی ہم معاشی بحالی کا ایجنڈا حکومت آگے لے کے چلتی ہے, یا جو معاشی اصلاحات ہیں, یا جو اس کے ثمرات لوگوں تک پہنچانے کی بات کرتی, تو دہشت گردی کے ایسے واقعات ہو جس کی وجہ سے, جس طرح آپ نے سی پیک کی بات کی, ہمارے جو میگا پروجیکٹس ہیں, جس طرح چینی انجینئر پہ حملے ہوتے ہیں, چینی باشندوں کے, حال ہی میں چین کے پرائم منسٹر آئے, کتنا ان کا پرتپاک استقبال ہوا, ہماری قیادت کے ساتھ ان کی کتنے زبردست مذاکرات ہوئی ہے. تو یہ جو اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہے اور یہ افغانستان کے تھرو پاکستان میں مداخلت ہے, اینٹی اسٹیٹ ایکٹر جو ہے جو کھیل کھیل رہے ہیں, ضروری ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے کوئی موقع ہاتھ سے وہ نہیں جانے دے رہے. تو اس کے خاتمے کے حوالے سے کاؤنٹر ٹیررزم ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی ہوگی, اور یہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمان کے باہر ملک کی سلامتی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی قیادت کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے, مشاورت کرنی چاہیے, اور جب تک یہ ایک جامع حکمت عملی کے تحت آگے نہیں بڑھا جاتا تو یہ جو دہشت گرد ہیں وہ اس طرح کی کارروائیوں میں کامیاب ہوتے رہیں گے. اور یقینی بات ہے کہ ملک کو بہت زیادہ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ موقع تو ملتا ہے تحریک انصاف کو اپنے آپ کو بحیثیت سیاسی جماعت کے فنکشن کرنے کے, لیکن وہ اس موقع سے نہ فائدہ اٹھا رہی ہے, نہ وہ کو سنجیدگی ان کی دکھائی دے رہی ہے. یعنی امن و امان کا مسئلہ کم از کم ایسا ہے کہ اس میں بھلے جتنے بھی آپس میں اختلافات ہوں, تمام سیاسی جماعتیں اکٹھے بیٹھ جاتی ہیں اور اس معاملے میں وہ آگے بڑھتی ہیں, اور اسی سے پھر ایک وسیع اتفاق رائے بھی بن جاتا ہے. لیکن تحریک انصاف یا اپوزیشن یہ سب کچھ کرنے سے قاصر کیوں؟ اچھا جاوید صاحب, بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے کہ جو تحریک انصاف ہے اس کا ایک ہی ماٹو ہے اس وقت. ان کا نہ سیکیورٹی ایشو ہے, نہ ان کا فارن افیئرز ایشو ہے, نہ ان کا اکانومی کا ایشو ہے, نہ ان کا ایجوکیشن کا ہے, نہ ہیلتھ کا ہے, نہ سوشل سروسز کا ہے, نہ گورننس کا ہے. ان کا ایک ایشو ہے کہ ہم بانی تحریک کو کس طرح جیل سے باہر لے آئیں. لیکن بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ بانی تحریک نے جب بھی باہر آنا ہے انہوں نے عدالتوں کے ذریعے باہر آنا ہے, کیونکہ ان کے اوپر مقدمات ہیں, اور جو مقدمات کے فیصلے ہوں گے لوور کورٹس میں ہوں گے, ہائی کورٹس میں ہوں گے, اور سپریم کورٹ میں جائیں گے, جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے مطابق حکومت جو ہے اقدامات کرے گی. اب جہاں بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں وہ ہمیشہ سب سے پہلے
ملکوں کا سوچتی ہیں, ملکوں کے ساتھ وہ عوام کا سوچتی ہیں, اور وہ سمجھتی ہیں کہ جب تک ملک ٹھیک نہیں ہوں گے, ملک کی سیکیورٹی ٹھیک نہیں ہوگی, اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی, تو لوگوں کی حالت ہم بدل نہیں سکتے. ابھی جس طرح آپ دیکھیں کہ اس پولیٹیکل جماعت کو بھی یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس طرح دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہے, ایک پلاننگ کے تحت آئی ہے, یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ دن میں آ گئی ہے, بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری پلاننگ کی. جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ افغانستان کے تھرو جو انڈین را ہے اور پورا جو ہے ان کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان جب بھی اسٹیبلٹی کی جانب جائے گا ہم نے اس کو اسٹیبل ہونے نہیں دینا. تو لیکن اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی کارروائیاں ہوتی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ وہ عوام ہے جنہوں نے بہت لاکھوں قربانیاں دے کے ملک حاصل کیا تھا, لاکھوں قربانیاں دے کے انہوں نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے. تو آج یہ دوبارہ اس دہشت گردی کا خاتمہ کر لیں گے, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ مرنے سے ڈرتے نہیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو اس وقت ہماری پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان ہیں وہ ایک وائس سیاستدان ہیں, وہ اب کولیشن پارٹنر تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن سیاسی اتحادی ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ تحریک انصاف کو جو ہے جو مین ہے بانی پی ٹی آئی یا ان کی جو کور کمیٹی ہے ان کو جا کے سنجیدہ باتیں کریں کہ ملک کو اس وقت یہ دشواریاں, ان حالات کا مقابلہ ہے. اگر آپ ٹھیک ہے پالیٹکس کریں, لیکن بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کے پی کے میں ان کی حکومت ہے اور آئے دن دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں. اگر کے پی کے عوام تو وہ اتنے بہادر ہیں کہ وہ تو آرمی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, سیکیورٹی فورسز کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن بات کیا ہے کہ وہی بات ہے کہ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہم سیکیورٹی خراب کرنا چاہتے ہیں, ہم ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں, ہم ملک کے جو جتنے بھی آپ کی سفارتکاری ہے اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خراب کریں گے تو ہماری بات سنی جائے گی. ایسی بات بالکل نہیں ہے. اب جو پالیسیز ہیں جو وہ چینج ہو چکی ہے, اب ملک کی جو ڈائریکشنز ہیں جو ہم بات کرتے ہیں اب وہ تبدیل ہو چکی ہیں. اب ان کا مقصد صرف اور صرف جتنی بھی ہماری پولیٹیکل قیادت ہے, عسکری قیادت ہے, دوسرے جتنے سیکیورٹی فورسز کے ادارے ہیں, ان کا ایک ہی کام ہے کہ ہم نے سیکیورٹی کو بہتر کرنا ہے, ہم نے اکانومی کو بہتر کرنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں جو مرضی کرنا پڑے, جو ہمیں زیرو ٹالرنس بھی کرنی پڑے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کر دیا کہ یہ ریڈ ایریا ہے, اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. جنرل صاحب اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دہشت گردی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک تو انسداد دہشت گردی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز آپریشنز کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو مستقل وہ اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں پاکستان کے لیے اور اس زمین کی اور عوام کے دفاع کے لیے. دوسری طرف تداروں کے دہشت گردی بھی ہوتا ہے, وہی جس طرف ہمارے تھے کہ آپ کو ایک بیانیہ بنانا پڑتا ہے, آپ کو قانون سازی کے معاملات میں آگے بڑھنا پڑتا ہے, آپ کو جو قانونی پیچیدگیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان دہشت گردوں کو ریلیف مل جاتا ہے, ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اس میں تو حکومت کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے اور ظاہر ہے صوبائی حکومتوں کا بھی اس میں بڑا اہم کردار ہے. بیانیہ بنانے کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر کام ہوا ہے یا بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اس پہ؟ دیکھیں جاوید صاحب, ابھی یہ جو ہائبرڈ وار ہے یہ میرے خیال میں پاکستان کے ہر ذی شعور شخص کو, ہر ڈیسیژن میکر کو اس کے آسپیکٹس پڑھنے چاہیے کہ ہائبرڈ کی اپلیکیشن کیسے ہوتی ہے اور کہاں پہ ہو رہی ہے. یہ ہائبرڈ کا مین آبجیکٹو آپ کے ذہن ہوتے ہیں, آپ کی ول ٹو فائٹ ہوتی ہے, آپ کی ہوپ ان دا اسٹیٹ ہوتی ہے عوام کی. اب دیکھیں ISIS کا فینومینا دیکھ لیں, یہ پورا جو فینومینا تھا ISIS کا, اس کی جو ریکروٹمنٹ ہے یہ تھرو سوشل میڈیا, سوشل پلیٹ فارمز پہ. ٹرمپ کا الیکشن دیکھ لیں, پورا سوشل میڈیا ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن ٹاپسی ٹروی کر دیا یونائٹڈ اسٹیٹس کا. تو یہ جتنی بھی ابھی BLA ہے, BLF ہے, یہ آپ دیکھیں یہ سب سوشل میڈیا کے اوپر ان کے جو گروپس ہیں امیجیٹلی. ابھی جب بلوچستان میں انفارچونیٹلی پچھلے واقعات ہو رہے تھے تو آپ دیکھ رہے تھے کہ جس طرح انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ انگیج کیا تو لائیو کئی جگہوں سے کوریج جا رہی تھی سوشل میڈیا اور انڈیا چینلز کے اوپر, اور وہاں پہ ان کو لائیو دکھایا جا رہا تھا. اب ان کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے, سوشل میڈیا کی ڈومین میں ہے. اس کے علاوہ لا فیئر کی آپ نے بات کی ہے. دیکھیے نیشنل ایکشن پلان میں اینٹی ٹیررزم کورٹ اس لیے ملٹری کورٹس اسٹیبلش کی گئی تھی کیونکہ ہمیں لا فیئر میں پاکستان میں چیلنجز ہے, پروزیکیوشن کے, وٹنس پروٹیکشن کے ایشوز ہیں. یہاں پر پاکستان ادھر تک نہیں پہنچا کہ ہم 100% پروٹیکشن لوگوں کو دے سکیں, لیکن اس کی بھی آپ نے دیکھا ہے مخالفت ہوتی ہے. یہاں پہ ہماری اپنی سکٹلرز بیچ میں آ جاتے ہیں. کئیوں کو میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی نیت خراب ہوتی ہے یا وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. سم ٹائم انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہوتی ہے, دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ, وہ ویژن کے ساتھ دیکھ نہیں پاتے کہ آگے ہونا کیا ہے. تو صوبائی حکومتیں آپ کہہ رہے ہیں نا, ان کی یہ فیڈرل کی نہیں, صوبائی حکومتوں کی جو ذمہ داری ہے وہ فیڈرل سے زیادہ ہے. دیکھیں نا یہ لائنز آف ڈیفنسز ہوتی ہیں کسی قوم کی.
اگر آپ کے گھر کے باہر ہی کسی چیز کو روک لیا جائے یا آپ کی چوکیدار یا کوئی آپ کا ملازم کسی کو روک لے تو گھر والوں کو شاید لڑنے کی ضرورت نہ پڑے. پھر اگر آپ کے چھوٹے بچے ہی کسی چیز کو خرابی کو کنٹرول کر لے تو باپ تک بات جانی نہیں چاہیے. تو فیڈرل کی طرف ہمیں دیکھنا ہی نہیں چاہیے. Every individual who is living in Pakistan, who is in contract with the state through the constitution, has the responsibility. یہ جنگ اب ہر گھر میں چلی گئی ہے. یہ جنگ یہ جو ہم نے 4 انچ کا ٹیلی فون اٹھایا ہوا ہے جناب, یہ اس پہ لڑی جا رہی ہے. ذہن سازی یہاں سے ہو رہی ہے, ہمارے بچوں کے ذہن یہاں سے پلوٹ کیے جا رہے ہیں. تو صوبائی حکومتوں کی جو ذمہ داری ہے, میں اس کو کہوں گا کہ یہ 80% ان کی حکومتوں کی ذمہ داری ہے اور 20% پھر فیڈرل میں آتی ہے. جو کائنیٹک آپریشنز ہیں, دیکھیں صوبائی حکومت کے کہنے پہ ہی سیکیورٹی فورسز وہاں پر امپلائے ہوتی ہیں. 245 میں بھی جب وہ کام کرتی ہیں تو انہی کی کال ہوتی ہے. ہم نے 2008 میں جاوید صاحب دیکھیں, یو انڈرسٹینڈ, آپ سوات کے آپریشن سے, باجوڑ سے آپ میرے سے زیادہ واقف ہیں, آپ 2007-8 میں وہاں پہ کام کر رہے تھے, یو انڈرسٹینڈ دیٹ. تو وہاں پہ دیکھیں اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ تھی. تو دے honestly telling you, انہوں نے بڑی سپورٹ کی. میں ایز اے لیفٹنٹ کرنل, I was a commander in the field, میں باجوڑ میں بیٹھا ہوا تھا. پھر ہم تنگ خطاب میں, خزانہ میں آپریشنز کر رہے تھے. تو ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ ہماری جو حکومت ہے ہمارے پیچھے کھڑی ہے. ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں, ہم نے شہادتیں دی ہیں, لیکن ہمیں ان شہادتوں کا, قربانیوں کا افسوس اس لیے ہوتا تھا کہ جن کے لیے ہم قربانیاں دے رہے ہیں اس میں ریکگنیشن ہے اور وہ ہماری سپورٹ میں کھڑے ہیں. تو جب تک خیبر پختونخوا کی حکومت, بلوچستان کی حکومت اپنی سیکورٹی فورسز کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی, ان کی عوام کی سپورٹ ان کے حاصل نہیں ہوگی, اس وقت تک یہ آپریشن کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ میجر رسپانسبلٹی ان کی ہے. اور ایک چیز جاوید صاحب کوئکلی میں کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں میں جنگ اور امن کا جو سٹرکچر ہے وہ ایک ہی چیز پر کھڑا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے عوام اور افواج کے بیچ میں جو ملاپ ہوتا ہے, جو سپورٹ ہوتی ہے. جو بھی شخص اس پاکستان میں یا جو بھی انڈیویجول, جو پارٹی, جو لوگ, جو گروہ, چاہے وہ پاکستانی ہے یا غیر پاکستانی, جو افواج میں اور عوام میں دراڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں. ایسے یہ جنگ نہیں جیتی جائے گی. یا تو آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے جینا اور مرنا پاکستان کے لیے, یا آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم یہاں اپنی نہیں کسی اور ملک کی فوج چاہتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ جب تک عوامی تائید و حمایت سیکورٹی فورسز کو نہیں ہوگی تو یہ جنگ جو جیتنا ہے وہ بہت مشکل ہے. اور انہوں نے ریفرنس دیا, جنرل صاحب نے دیکھے باجوڑ میں وہ خود موجود تھے آپریشنز کے دنوں میں, اور انہوں نے ریفر کیا. میں خود اس زمانے میں ہم گئے, سوات کا آپریشن اور یہ سارا جو مالکن کا آپریشن تھا, ہم نے اس کو رپورٹ کیا, ہم وہاں خود گئے. ہم دیکھتے تھے کہ سیاسی قوتوں اور سٹیک ہولڈرز کے پیچھے تمام جو عوام تھی وہ کھڑی ہوتی تھی. لیکن سر یہ دیکھیں نا, یہ بہت ہی قابل مذمت بات ہے کہ وہ عناصر جو فوج اور عوام کے درمیان جو دراڑیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, جو بہتان ترازی اور جس طرح کے ایلیگیشن اور جس طرح کا بے بنیاد قسم کو پروپیگنڈا, اور وہ لوگ جو بیرون ملک بیٹھے ہیں اور وہ انڈین راج یا باہر جو ہاسٹائل ایجنسیز ہیں, اینٹی پاکستان ایجنسیز ہیں, وہاں سے ان کو سپانسرڈ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت ہی ایک گھناؤنا فعل ہے, اور ایسے لوگوں کے مضمون مزاحم کو اسی وقت ناکام بنایا جا سکتا ہے جب پوری قوم کھڑی ہو جائے. اور قوم تب کھڑی ہوگی جب سیاسی جماعتوں کے قائدین پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کریں گے, سیاسی بالغی کا مظاہرہ کریں گے, سیاسی شعور اور ویژن کا عملی جو ریفلیکشن ہے وہ کریں گے. لیکن جب سیاسی قائدین ہی ان کو ورغلائیں گے, ان کی ذہن سازی کریں گے اور ینگ جنریشن کو خراب کریں گے اور ایک ایسے ایجنڈے پہ لگا دیں گے, تو ظاہر ہے کہ یہ فوج پاکستانی یہ کوئی باہر کی فوج تو نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو سیکورٹی فورسز ان کی جو قربانی ہے, لاکھوں لوگ جو ہیں وہ شہادت کا رتبہ پا چکے ہیں. آئے روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف واقعات میں جس طرح جانوں کے وہ نذرانے دے رہے ہیں, تو انتہائی کمینڈیبل ہے. پوری پاکستانی قوم کو اس پہ فخر کرنا چاہیے. لیکن اس کے درمیان دراڑ پیدا کرنا, اس طرح کا پروپیگنڈا کرنا, یہ تو بالکل پاکستان کے مفادات کے بالکل منافی ہے, اور اس کی سختی سے کنڈمنیشن ہونی چاہیے اور سیاسی قیادت کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے. میرے خیال حکومت بھی, ظاہر ہے کہ حکومت نے بڑی کوشش کی کہ تمام سیاسی اسٹیک ہولڈر کو لے کے آئیں, اور جب قومی سلامتی کا معاملہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ آل پارٹی کنفرنس ہے یا دیگر کوئی مشاورتی اجلاس ہوتے ہیں تو اپوزیشن کو, پاکستان کا اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی باہر کے اپوزیشن ہے یا باہر کے جو لوگ ہیں یہاں پر حکمران ہیں. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ رویہ ہے, یہ جس طرح کا ایک سٹانس اور جو بیانیہ ہے جس کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں, اس سے بہت زیادہ معاشرے میں نفرت پیدا ہو گئی ہے. اور اس نفرت کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو سیکورٹی چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ گھمبیر ہو گئے. آپ نے دوست کہا کہ جب سیاسی تقسیم ہوگی دہشت گرد فائدہ اٹھائیں گے, اور ظاہر ہے جب وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کی ملک کی معیشت کو,
اقتصادیات کو, تجارت کو اور فورن پالیسی کو, تمام جو خارجی اور داخلی معاملات ہیں وہ بہت پیچیدہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم ایک بڑے نازک دور سے گزرے ہیں, صورتحال بہت پیچیدہ, جیسے جنرل صاحب نے بھی کہا کہ خطرناک سچویشن ہے. تو اس کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے اب بھی وقت ہے کہ ہم ایک رسپانسیبل جو سیاست ہے اس کا مظاہرہ کریں. بابر صاحب, یہ سوشل میڈیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے انفارمیشن کا بھی, اور ظاہر ہے ارننگ کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے نوجوانوں کے لیے. پوری دنیا میں لوگ جو ہے سوشل میڈیا کے استعمال سے کیا کچھ کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کے میدان میں, لیکن ہمارے ہاں کچھ خاص لوگ, یعنی مخصوص نوجوانوں کا طبقہ, میں تمام نوجوانوں کی بات نہیں کرتا, تمام نوجوان بڑے سینسیبل ہیں پاکستان کے, لیکن ایک مخصوص طبقہ اس کو کس لیے استعمال کر رہا ہے؟ نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے, اور یہی پھر ایک زرخیز زمین مہیا کر رہا ہے وہی جو ہمارے دشمن ممالک ہیں ان کو, وہ بھی اس سوشل میڈیا میں پھر ان ہو رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں. جاوید صاحب, یہ دیکھیں جو سوشل میڈیا کا ایشو ہے, آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو جتنا بھی سوشل میڈیا ہے اس کو یوز کرتے ہیں پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے لیے. جس طرح آپ نے خود کہا, جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, آئی ٹی کی کمپنیز ہیں یا بزنس سے ریلیٹڈ ہیں, وہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں اپنی پروموشنز کے لیے, تمام چیزوں کے لیے. ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی جو ایک سیاسی جماعت ہے جس نے ایک بیانیہ بنایا اور ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا, اس جھوٹے بیانیہ کی وجہ سے اب دیکھیں کہ ہماری جو پاپولیشن ہے, ہم ایجوکیٹڈ تو ہیں لیکن بہت سے ہمارے جوان جو ہیں جو دیہاتوں میں رہ رہے ہیں یا وہ کچھ چھوٹے شہروں میں رہ رہے ہیں, وہ بے روزگار ہیں یا تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو انہوں نے سمجھا کہ ہم اگر کسی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کریں گے, ہم اگر کسی ویڈیو کو دوبارہ کسی کو سینڈ کریں گے, واٹس ایپ کریں گے یا فیس بک پہ, تو ہمیں اس سے ارننگ ہوگی. اب دیکھیں ارننگ کے تو دو طریقے ہیں, ایک آپ پازیٹیو طریقے سے ارننگ کر سکتے ہیں, ایک آپ نیگیٹو طریقے سے کر سکتے ہیں. اب دیکھیں انفارچونیٹلی اس ملک میں جو بیانیہ بنایا گیا, ایک جھوٹا بیانیہ تھا, اس کو بڑی پذیرائی ملی, لیکن اس کو کاؤنٹر نیریٹو بھی کیا گیا اور آہستہ آہستہ اس بیانیہ کو آپ نے دیکھا ہے کہ سبکی حاصل ہونا شروع ہو گئی. ابھی آپ دیکھیں کہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح جنرل صاحب نے کہا ہے کہ ہائیبرڈ وار ہے, ذہن سازی کی جاتی ہے. بیسیکلی تو سوشل میڈیا آپ کی جو ذہن ہے اس کے مطابق آپ چلتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی سوشل میڈیا کی ایپ دیکھ لیں تو اس میں سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرینڈ کیا ہے, آپ ٹرینڈ کے ساتھ چلتے ہیں. اس لیے چلتے ہیں کہ آپ کا جو موٹیو ہوتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ وہ نفرت برائے نفرت پھیلائی گئی ہے. آپ نے کسی بھی شخص, وہ بہت اچھا انسان بھی ہو, وہ پولیٹیکل لیڈر ہو یا کوئی دوسرا لیڈر ہو, آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے اس کے خلاف جو بھی نفرت پھیلائی گئی ہے وہ سب نے اس کے ساتھ چلنا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شام کو وہ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے کتنے ویوز ہوئے ہیں, آج ہمیں کتنے ڈالرز ملیں گے. تو انفارچونیٹلی جو ہمارا مقصد ہے وہ نیریٹو بنانا نہیں ہے یا کسی کی جماعت کا نیریٹو جو ہے اس کو قبول کرنا نہیں ہے, بلکہ قبولیت یہ ہے کہ ہم نے اس سے منی کیسے ارن کرنی ہے, کیونکہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس سے اتنے پیسے حاصل کر سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں جس طرح ہم بات کر رہے ہیں پولیٹیکل جماعتوں کی سوچ کی, تو پولیٹیکل جماعتوں کو تو یہ چاہیے کہ جتنے ہمارے اس وقت 60% جو یوتھ ہے ان کو کوئی نہ کوئی پروگرامز دیں. جس طرح حکومت جو ہے وہ مختلف پروگرامز اناؤنس کر رہی ہے, اسی طرح آپ نے دیکھا سندھ حکومت ہے, پنجاب حکومت ہے, اسی طرح دیکھیں آپ بلوچستان کی حکومت ہے, وہ ان کو دھارے میں لے کے آ رہی ہے کہ آپ کو کوئی مسائل ہیں. بلکہ بلوچستان کی حکومت نے تو پچھلے کئی سالوں سے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو ٹاپ یونیورسٹیز جو دنیا کی ہیں وہاں پہ بھیجا جا رہا ہے اور اسپانسر جو ہے حکومت کر رہی ہے. اب کے پی کے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ تناؤ لانا چاہتی ہے اداروں کے درمیان, وہ تناؤ لانا چاہتی ہے عوام کے درمیان, وہ دنیا کے درمیان. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان ڈی سٹیبلائز ہو. لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے اس وقت ڈی سٹیبلائز کی جانب نہیں ہے بلکہ سٹیبل ہونے کی جانب جا رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ تحریک انصاف کی کچھ اور بھی توقعات ہیں. جو امریکہ میں انتخابات ہوئے ہیں اور نئے صدر آئے ڈونلڈ ٹرمپ, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن میں آتا ہوں آپ کی طرف. جنرل صاحب, اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم پراکسیز کی بات کر رہے تھے تو ابھی حال ہی میں جو چیمپئنز ٹرافی جو اگلے سال ہونے جا رہی ہے پاکستان میں, اس میں بھارت نے, اس کی ٹیم نے آنے سے انکار کیا ہے, حکومت نے منع کیا ہے. تو اس پہ گزشتہ روز خواجہ آصف صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ دیکھیں ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہم بھارت کے ساتھ مستقل ایک جنگی کیفیت میں ہیں. بھارت جو ہے وہ کبھی بھی پاکستان کے حوالے سے وہ مخلص نہیں رہا ہے, وہ ہم نے الرٹ رہنا ہے اس حوالے سے. جنرل صاحب. یار جی جنرل صاحب, آپ سے ہی پوچھا ہے میں نے. جی جاوید صاحب, مجھے آپ کا آخری پورشن سوال کا, لیکن میں آئی گاٹ اٹ. جی 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 آئی گاٹ اٹ. آپ جو کہنا چاہ رہے, دیکھیں بھارت جو ہے
भारत जो है वो पाकिस्तान को जो भारत की हिंदुत्व इस वक्त मेंटेलिटी है, जो लीडरशिप है, वो पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक खतरनाक मुल्क पेश करना चाहती है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। और ये टाइमिंग्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। जो कराची का इंसिडेंट हुआ बिफोर द एससीओ कॉन्फ्रेंस, जब लीडरशिप ने यहां पे आना था, तो कराची में टेररिज्म का एक्ट होता है। अभी आप देखें भारत की क्रिकेट टीम का इन्हीं पिछले 2-3 दिनों में डिसीजन आता है, वो वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं, और साथ ही इंसिडेंट हो जाता है क्वेटा के बीच में। तो ये टाइमिंग्स जो है, ये देखें, ये टाइमिंग्स इस चीज की गमाजी करती हैं, ये इस चीज की अक्कासी करती हैं कि दिस इज ऑल कोऑर्डिनेटेड। ये कहीं पर एक जामे सोच के तहत, एक पॉलिसी के तहत एप्लीकेशन पाकिस्तान के ऊपर चल रही है। कश्मीर में देखिए 370 के ऊपर अभी करारदाद पेश हुई है वहां पे असेंबली के ऊपर। अगर आप भारतीय मीडिया को फॉलो कर रहे हो तो आप देखेंगे जिस तरीके से वो चीख रहे हैं, तो उसको मिटिगेट करने के लिए, उस इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए वो पाकिस्तान के इशू को, कि ये तो टेररिज्म यहां पे हो रहा है, इनसे अपना टेररिज्म कंट्रोल नहीं हो रहा है, टेररिज्म के इर्द गिर्द और एक्सट्रीमिज्म के इर्द गिर्द की हमारे माहौल को रखना चाहते हैं। तो अच्छा, मैं ये कहूंगा जावेद साहब, जाती तौर पे, नॉट एज अ सोल्जर बट एज अ पाकिस्तानी, मैं ये कहूंगा कि हम क्यों इतना परेशान हो रहे हैं कि अगर भारत की टीम यहां पे नहीं खेलना चाहती तो मत आए, मत खेले। हमें कोई जरूरत नहीं है उनको चॉइसेस देने की या उनको करने की। आप वो कहते हैं नहीं खेलें, जो आप कहें जी 100 बिस्मिल्लाह, आप बिल्कुल ना खेलें, हम भी नहीं खेलेंगे, हमें भी जरूरत नहीं है। देखिए अमित शाह इस वक्त इंप्लीकेट हो रहा है। अमित शाह को गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने कहा कि ही इज द मैन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म, हु इज कोऑर्डिनेटिंग द टेररिज्म। मोदी साहब के बारे में आपको पास याद है, ट्रैवल बैन्स थे, एक हिंदुत्व की है, अमेरिका से इंप्लीकेट हो गई है उनकी हुकूमत। इस वक्त वो दुनिया में बदनाम होना चाह रहा है। तो वो पाकिस्तान के जो इस रीजन के ऊपर दुनिया जब फोकस जो कर रही है, अभी देखिए मलेशिया के साथ हमारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, यूएई के साथ हो रहे हैं, इकोनॉमिक फ्रंट्स पे एग्रीमेंट हो रहे हैं, तो वो अब इस एक्टिविटी को और बढ़ाएगी ताकि यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट आए, ना स्टेट के अंदर किसी का ट्रस्ट डेवलप हो। तो भारत जो है वो हर एस्केलेशन लेडर पे जाएगा, ऊपर से ऊपर ही जाएगा। हमने अभी इसी सिचुएशन के बीच में अपनी स्ट्रेटेजी कार्व आउट कर दी है, एंड वी शुड नॉट बी शाय अबाउट इट। वो क्रिकेट नहीं खेलना चाहते तो कोई जरूरत नहीं हमें उन्हें, इवन यहां तक मैं कहूंगा, माय अपॉलॉजीज अगर मैं पॉलिसी मेकर्स को, ये चीज उनके लिए शायद एक्सेप्टेबल नो, बट एक्सेप्ट करें कि आप उसको कॉमन ग्राउंड पे भी खेलने के लिए मत कहें। उन्होंने कहा जी थैंक यू वेरी मच, नहीं खेलते, आईसीसी के साथ आप स्ट्रॉन्ग स्टांस लें कि अगर ये नहीं हो सकता तो फिर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट कहीं नहीं हो सकती। तो भारत तो हर उस फ्रेम पे जाएगा। देखिए पाकिस्तान को ना, पाकिस्तान की स्टेट का स्टेचर जो है जावेद साहब, ये बहुत ऊपर है। हमें लीडरशिप को, हम लोगों को समझने की, पाकिस्तानियों को जरूरत है कि हमने राइज होकर अपनी स्टेट के स्टेचर पे जाना है और वहां पे हमने इंटरनेशनल एप्लीकेशन अपनी करनी है। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। यही बात अब जो हम कर रहे थे कि तरीके इंसाफ इलेक्शन से पहले वो क्या उनकी तवक्कुआत थी कि वहाँ डोनाल्ड ट्रंप आएगा और फिर हमारे बानी को रिहाई दिलाएगा, ये क्या एक्सपेक्टेशन है? ये एक अहम परसेप्शन देखें कि बल्कि चंद रोज कबल या अमेरिकन कुछ सफारतकार मिल गए तो वो इस बात का तमस्कर उड़ा रहे थे कि यार ये क्या सोच है। मतलब जब मैंने उनसे, उन्होंने मुझसे पता किया, मैंने उनसे मालूमात एक सफारती तकरीब में, तो वो कहते हैं यार हाउ पॉसिबल कि डोनाल्ड ट्रंप को और इंटरनेशनल अमूर या वहाँ जो गवर्नेंस है, ये जो चैलेंजेस है, उनके लिए यही सबसे बड़ा इशू होगा कि वो फ़ोन उठाएंगे, शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन करेंगे जनाब इनको जेल से रिहा कर दें। तो ये एक ऐसा, यानी कि नाम नहाद बयानिया बनाने में पीटीआई का, आपको पता है कि माजी भी इस बात का उनका गवाह है कि बेबुनियाद किस्म के जो नैरेटिव्स हैं उसको वो बनाने में ख़ास महारत रखते हैं, और ख़ासकर वो बयानिया जो यानी कि पाकिस्तान के कौमी मफादात से मुतसादिम हो। यानी कि वो कोई ऐसा मौका नहीं जाना देते कि जहाँ से पाकिस्तान की कौमी यकजहती को, वहदत को, इत्तेहाद को नुकसान पहुँचे। तो मेरे ख्याल में ऐसी जो सियासत है ना, ये जो सियासी कल्चर नया पाकिस्तान में मुतरफ़ कराया गया हालिया कुछ बरसों में, एक तवील अरसे से हम और आप जर्नलिज्म में देख रहे हैं कि ये इस तरह का कल्चर नहीं होता था। जो भी प्राइम मिनिस्टर होता था, अपोजिशन लीडर से वो बड़ा खुशी से मिलते थे, और जब भी कोई कौमी मौके होते थे, कश्मीर का इशू है, कोई दहशतगर्दी का मामला है, कौमी सलामती का मामला है, या जो भी कौमी मामला है, मईशत का मामला है, तो उसमें वो मिल बैठते थे और बैठ जाते थे, उसमें कोई आर महसूस नहीं करते थे। लेकिन कुछ अरसे से जो ऐसा एक यानी कि बेबुनियाद किस्म का एक ऐसा नफरत और हकारत का एक सियासी जो एक कल्चर है उसको बरतरफ कराएगा, उसकी वजह से एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, और ज़ाहिर इसी सियासी तकसीम और नफरत की वजह से मुल्क की यकजहती को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है।
تو اب بھی وقت ہے کہ ایک ذمہ دارانہ جو کردار ہے وہ سب کو ادا کرنا چاہیے اور اس طرح کے جو بے بنیاد قسم کے بیانی ہیں جو کیس رہی ہیں اس سے گریز کرنا چاہیے. وہ آپ بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں اسی پہ کہ وہ سوشل میڈیا پہ وہ کیسی پوسٹ کر دیتے ہیں کہ جی وہ بڑا ہی ہمارا, تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا صدر منتخب ہو گیا. اچھا یہ بات بالکل صحیح آپ نے بات کی. یہ چلیں یہ جو سوشل میڈیا والے ہیں یا ان کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا ان کی جو ورکرز ہیں وہ بات کریں وہ تو ٹھیک ہے. ہمارے بڑے بڑے دانشور, مجھے تو بڑے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سید مشاہد حسین سید کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں جی ٹرمپ اٹھائیں گے, ایک ہی ان کا دوست ہے, وہ فون اٹھائیں گے اور یہ کریں گے. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو کہ جب نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو اس سے بڑا پریشر آج تک پاکستان پہ نہیں آیا, لیکن اس مرد کے بچے نے کوئی پریشر نہیں لیا. انہوں نے کہا آپ نے جو کرنا ہے کریں, لیکن ہم ایٹمی دھماکے کریں گے, اور کر دیے. ابھی آپ دیکھیں پاکستان اس وقت کا اور آج کا پاکستان بڑا مضبوط پاکستان ہے. آج جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ انٹرفیئرنس کریں گے, بالکل انٹرفیئرنس نہیں کریں گے. ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ٹرمپ کو جانتے ہیں یا ان کی پالیسیز کو جانتے ہیں, ان کا فوکس جو ہے وہ صرف اور صرف امریکہ ہوگا اس دفعہ, کیونکہ وہ لاسٹ ٹنیور ہے, ان کے 2 ہی ٹنیور ہوتے ہیں, یہ ان کا سیکنڈ ٹنیور ہے. اور امریکہ کی معیشت ان کا ترجیحات ہیں, اور دوسرا ان کا اپنا سیکیورٹی کا سسٹم ہے, اور تیسرا تارکین وطن کے حوالے سے وہ یہ اس لیے بھی آئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے بعد میرے کسی بچے نے سیاست کرنی ہے یا میری فیملی سے سیاست کرنی ہے تو وہ سب یاد کیا کریں گے کہ یہ اس فیملی کے ہیں. تو اس لیے ان کا جو فوکس ہے وہ امریکہ ہے, اور دوسرا ان کا جو چیزیں ہونی ہیں انہوں نے گلف پہ اوپر جو ہے زیادہ توجہ دینی ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں, جو جتنی بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ ہوتی ہیں فارن آفس سے. پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری جو جتنے بھی ہماری جتنی فورسز ہوتی ہیں ان کے بھی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے, ملٹری ڈپلومیسی جسے ہم کہتے ہیں, اکنامک ڈپلومیسی ہے. تو اس طرح یہ چیزیں حل نہیں ہو سکتی. اور دوسری یہ بات ہے کہ کوئی ایسا بڑا لیڈر نہیں ہے کہ جس کے بغیر جو ہے ملک نہیں چل رہا, جس کے بغیر دنیا نہیں چل رہی. ابھی جیل میں ہے کتنے عرصے سے آپ نے دیکھا ہے, تو کیا ہوا, ملک اس سے زیادہ بہتر ہو گیا, پالیسیز زیادہ بہتر ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے لیڈرشپ ہوتی ہے, آپ ان کے ساتھ ہمدردیاں ضرور ہیں, لیکن ہمدردیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے جو ہیں دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں وہ آپ کے لیے فون کریں گی. کیوں فون کریں گی؟ کیا آپ نے پاکستان کی معیشت کو بہتر کیا؟ کیا آپ نے پاکستان کے حالات کو بہتر کیا؟ کیا آپ نے عالمی دنیا کے لیے کوئی ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے آپ نے گلوبل وارمنگ پہ بہت بڑا کام کیا, آپ نے کلائمیٹ چینج پہ بہت کام کیا ہے, آپ نے واٹر ریسورسز پہ بہت کام کیا ہے, آپ نے دنیا کی پیس کیپنگ کے لیے بہت کام کیا؟ پھر تو دنیا یاد کرے گی کہ آئیں جی اس کو سپورٹ کریں. آپ نے کیا ہے؟ آپ اپنی اگر حکومت دیکھ لیں اس وقت کی, تو سب سے ورسٹ اکانومی جو ہے وہ پاکستان کی اس ٹائم پہ تھی. سب سے ورسٹ جو سیکیورٹی سچویشن تھی وہ تھی. آپ کے ساتھ کوئی ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں رکھنا چاہتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ 2019 میں جب یہ گئے ہیں ٹرمپ سے ملنے کے لیے, میں بھی اس ٹور میں ساتھ تھا, تو وہ تو دیکھیں کوئی بھی دنیا کا سربراہ جاتا ہے جب کسی سے ملتا ہے تو اس کو اسی طرح پروٹوکول دیا جاتا ہے. باہر آ گئے, کلنٹن نے بھی جب دیکھا تھا, اور اسی طرح اوباما نے بھی جب پریزیڈنٹ تھے تو نواز شریف کو باہر ہی ریسیو کیا تھا. ایسی بات نہیں ہے. تو بے نظیر بھی جب جاتی تھی باہر ریسیو, پریزیڈنٹ مشرف جب جاتے تھے وہ بہت زیادہ پروٹوکول دیتے. تو اس لیے یہ دیکھیں یہ ملکوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں, اس کا انڈیویجولس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ریاست کے سربراہ کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ یہ جو چیزیں نا یہ بالکل کتابی نہیں ہے, یہ بالکل جس طرح سوشل میڈیا والی بات ٹھیک ہے کہ آئیں گے. ابھی مجھے بتائیں کہ 20 جنوری کو وہ آئیں گے, انہوں نے اپنی پالیسیز لے کے آنی ہے. ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس وقت پاکستان کی پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا. اور زیادہ جو کنسرنز ہوتے ہیں ان کے وہ زیادہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو اس لیے جو سیکیورٹی کے سربراہ ہوتے ہیں وہ ہمارے چیف ہوتے ہیں, تو اس لیے ان کا زیادہ تعلق ہوتا ہے اور ان کی بات کو وہ زیادہ سنتے ہیں, نہ کہ وہ دوسری یہ جو جس طرح عمران خان ہے یا کسی اور کی بات کو زیادہ سنتے ہیں. چلیں جنرل صاحب, اب ان کے لیے امریکی صدر کے لیے اور بڑے چیلنجز ہیں, جنگیں ہو رہی ہیں, فلسطین کا جو معاملہ ہے وہ بہت اہم ہے, اسرائیل وہاں پر جو کچھ کر رہا ہے, پھر ظاہر ہے یوکرین اور روس کی جنگ ہے, ایک نئے تعلقات کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک نیا ڈیزائن آئے گا. وہ تو ان کی ترجیحات میں وہ چیزیں شامل ہوں گی. جنرل صاحب جی دیکھیں, یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے نا, وہ اسٹیٹ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں, کوئی بھی پریزیڈنٹ آ جائے, وائٹ ہاؤس کے اندر پالیسیز اسٹیٹ کی اپنائی جاتی ہیں. ٹرمپ کا اپنا ایک کرزما ہے, ٹرمپ کا ایک وہ ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ ایک کیمسٹری ہر لیڈر کے ساتھ اسٹیبلش کرتے ہیں, اور یہ ان کا ایک وے آف ڈوئنگ ہز ڈپلومیسی ہے, اس کا آفس ورک ہے, اسی کے بیچ میں وہ کرتے ہیں. ابھی دیکھیں نارتھ جو کوریا کے سربراہ ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہی از مائی فرینڈ, اس کو I am in love with him, وہ مجھے لیٹرز لکھتا ہے. تو اس طرح کے وہ پوٹن کو کہتے ہیں he's a very strong man.
اور ہر ایک کے بارے مودی صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے اپنا کہا. تو دس از ہاؤ ہی ورکس. دیکھیں ٹرمپ کی جو بھی پالیسیز ہوں گی ہمیں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول پہ اپنی ڈپلومیسی کو دیکھنا ہوتا ہے. انڈیویجولز ڈزنٹ میٹر. آج اے بی سی ڈی ہوگا. ہم نے پاکستان کی امپورٹنس کو دیکھنا ہے کہ ٹرمپ پاکستان کے لیے کیا لے کے آ رہے ہیں. تو اگر تو وہ اینٹی وار ہیں لیکن ہمیں دیکھیں امریکہ کے ساتھ افغانستان کے بیچ میں کولیبوریشن کرنا ہے. وی ہیو سیریس چیلنجز. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے کس چیز کے اوپر کنسنسس ہے, کہاں پہ ہم اکٹھے چل سکتے ہیں اور کہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. پاکستان کی اس وقت جو فورن پالیسی ڈومین ہے اس کے بیچ میں ہم نے اتنا کرافٹلی چلنا ہے کہ دیکھیں ادھر چائنا ہے اور ادھر امریکہ ہے, اور امریکہ نے چائنا کو آلریڈی اپنا مین کمپیٹیٹر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. انڈو پیسیفک لگی ہوئی ہے, اپلیکیشن اس کے اوپر ہو رہی ہے. انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات چل رہے ہیں. اس کے بیچ میں ہم نے while remaining relevant for United States ہم نے چائنا کے ساتھ اپنے سسٹم کو اپنی پالیسی کو چلانا ہے آگے. تو ہمارے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں. تو ہم نے کرافٹلی دیکھنا ہے کہ ٹرمپ پاکستان کے لیے کیا لے کے آ رہے ہیں. وہ 20 جنوری یا جب وہ ٹیک اوور کریں گے 5 جنوری کے بعد ٹیک اوور کریں گے, اس کے بعد دیکھیں گے ہم کس ڈومین میں جا رہے ہیں. لیکن ہم نے جو پچھلی پوری ڈسکشن کی اس کو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں دیکھیں پاکستان کو سپیریئر اسٹریٹجک فورن پالیسی کی ضرورت ہے, اور پاکستان کے ہر شہری کو, میں کل علامہ اقبال کی 9 نومبر تھا اس کانٹیکسٹ میں ایک شعر پہ یہ کہوں گا کہ وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. تو ہر انڈیویجول کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ ہاؤ دے کین کنٹریبیوٹ فار دی سیکیورٹی, فار دی اپ برنگنگ اور فار دی پروگریس آف پاکستان. تمام حکومتوں کو چاہیے, خاص طور پہ سینٹرل حکومت کو چاہیے کہ وہ انوائرمنٹ کو دیکھیں اور ایڈریس کریں, اور یہ جو نادان دوست ہمارے کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ان کو سمجھائیں کہ پاکستان ہے تو یہاں سیاست بھی ہو جائے گی, پاکستان ہے تو یہاں ہر چیز ہو جائے گی. اور پاکستان کو گریس کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ بھی, یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ بھی, اور باہر کی دنیا کے ساتھ جو گریس ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس گریس کے ساتھ ہمیں کنڈکٹ کرنا چاہیے. بہت آپ نے اہم بات کی. بہت بہت شکریہ جنرل زاہد محمود صاحب آپ کا, بابر گورسی صاحب آپ کا, ملک منظور احمد صاحب آپ کا. ظاہر ہے پاکستان جو بھی فیصلے کرنے ہیں وہ اپنے مفاد اور عوام کے مفاد کے مطابق کرنے ہیں, اور یہ پاکستان کا جو ہے مصمم فیصلہ بھی ہے. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت.